हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र शुक्र। इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने, वज़कुर अब्दना अय्यूबा, यानी ऐ हमारे बंदो, तुम हमारे नबी अय्यूब के हालात पढ़ो और सब्र शुक्र करने का तरीक़ा सीखो। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में थे और आपकी वालिदा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की औलाद में थीं और आपकी बीवी हज़रत बीवी रहमत हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पोती हैं। आपके 12 बेटे और 12 बेटियां थीं और आपके यहाँ 500 हलों की खेती होती थी। अल्लाह ताला ने आपको हर तरह की नेमत, माल दौलत और औलाद अता की थी। ऊँट, बकरी, गाय, बैल वगैरह सब कुछ दे रखा था। आप बड़े शुक्रगुजार और सखी खैर खैरात करने वाले थे। इबादत इतनी करते थे कि फरिश्तों में भी आपकी शोहरत हो गई कि अय्यूब अल्लाह ताला के बड़े शुक्रगुजार हैं। आपकी इबादत और शुक्रगुजारी से शैतान हसद में पड़ गया और कहा, ऐ रब, अय्यूब की शुक्रगुजारी का मैं कायल नहीं, क्योंकि वो मालदार है। गरीबी में इबादत करे तब मैं समझूंगा कि ये शुक्रगुजार है। मुझे उसके माल पर अख्तियार दे। हुक्म हुआ कि तुझको अख्तियार दिया। शैतान ने अपने सिपाहियों को जमा किया और कहा कि तुम अपनी अपनी ताकत बयान करो। सब ने अपनी अपनी ताकत बयान की। किसी की ताकत को पसंद नहीं किया। फिर एक सिपाही ने कहा, मैंने ज़मीन से आग की चिंगारियाँ शोले निकाल सकता हूँ। शैतान ने कहा, बस जो काम मैं चाहता हूँ तेरे ही बस का है। उसी वक्त जा और अय्यूब के तमाम जानवरों को जला दे। उसने जाकर एक ऐसी फूंक मारी कि ज़मीन से आग के शोले निकल पड़े और तमाम जानवर, ऊँट, बकरी, बैल वगैरह जल कर राख हो गए थे। फिर शैतान नौकर की सूरत में होकर आया और हज़रत अय्यूब से कहा कि हज़रत, तुम जिस खुदा की इबादत करते हो उसने आसमान से आग भेजकर तुम्हारे सब जानवर को जला दिए। आपने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वही सब चीज़ों का मालिक है। जब चाहे दे दे और जब चाहे ले ले। शैतान ये सब्र इस्तक़लाल का जवाब सुनकर परेशान हो गया। फिर आकर अपने सतुंगड़े सिपाही को भेजा। हरे भरे खेत और बागात को उसने जला दिया। फिर आया और हज़रत अय्यूब से कहा कि हज़रत, जिस खुदा की तुम इबादत करते हो आज उसने तमाम अनाज के खेत और बागात आग भेज कर जला दिए। अब तुमको चाहिए कि उसकी इबादत छोड़ दो। आपने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने मालिक वाहिद ला शरीक के हुक्म पर राज़ी हूँ। सब चीज़ें उसी की हैं, जब चाहे ले ले। आह अय्यूब, ऐ साबित कदम, नाम को भी आया नहीं चेहरे पे गम। सजदा शुक्र खुदा में गिर गए, करके नफ़रत इसलैं से फिर गए। कुछ शिकायत और न शिकवा लब पे था, बल्कि ज़ुबां पर था वही जिक्र खुदा। वो के फारिग सजदा माबूद से, फिर यूँ इब्लीस से कहने लगे, क्यों नहीं तुझको जलाया आग ने, क्यों नहीं तुझको सताया आग ने। जब शैतान ने देखा कि ये मेरा मकर फरेब न चला और इस कदर नुकसान पर भी वही इबादत और शुक्रगुजारी है, फिर अल्लाह ताला से कहा कि ये तो बाहर के नुकसान थे। मैं उनकी शुक्रगुजारी जब जानूंगा कि उनका दिल औलाद की तरफ से जख्मी हो, मुझे उनकी औलाद पर अख्तियार दे। हुक्म हुआ कि जा, तुझको अख्तियार दिया। शैतान ने उसी वक्त आकर आपके मकान को उलट दिया और सब लड़के लड़कियां दब कर मर गए और सब माल व असबाब गर्क हो गया। शैतान ये दुख भरा काम करके फिर मस्जिद में आपके पास आया और कहा कि तुम जिस खुदा की इबादत में लगे हुए हो उसने तुम्हारा मकान गिरा दिया और सब माल औलाद को गर्क कर दिया। ये खबर दिल को हिला देने वाली सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ गए और ज़ुबान से फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, इन्ना लिल्लाह। सब तारीफ़ें और खूबियाँ खुदा के लिए ही हैं। मेरी जान और औलाद वगैरह का मालिक वही है। जब चाहता है देता है, जब चाहे ले लेता है। मैं उसके हुक्म पर राज़ी हूँ। और खुदा की तरफ से शैतान को कहा गया, ऐ नहीं देखा मेरे बंदे का हाल, कुछ हुआ उसको किसी से का मलाल। क्या नहीं साबित कदम देखा उसे, जाकिर व सागिल नहीं पाया उसे। उफ नहीं की उसने किया साबिर रहा, क्या इबादत में मेरी हाजिर रहा। ये जवाब सुन शैतान ने कहा
کہ میں ایسے صبر شکر کو نہیں مانتا، ان کو اپنی جان کو تکلیف ہو تو میں جانوں۔ یہ شاکر و ذاکر ہیں، اب مجھے ان کی جان پر اختیار دے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ جا، تجھ کو اختیار دیا، مگر ان کی زبان اور دل پر تیرا اختیار نہ ہوگا۔ شیطان آپ کے پاس آیا، دیکھا کہ آپ میں سجدے میں پڑے ہیں تو مردود زمین میں گھسا اور آپ کے ناک مبارک میں ایک ایسی پھونک ماری کہ تمام بدن میں پھنسیاں نکل آئیں اور خارش پیدا ہو گئی اور خون خراب ہو گیا۔ کھجانے کی وجہ سے ناخن نہ رہے، پھر لکڑی اور لوہے کی کس چیز سے کھجاتے، یہاں تک کہ تمام بدن کا گوشت پھٹ گیا، خون اور پیپ بہنے لگا اور بدبو پھیل گئی اور بدن میں ایک ایک واسطے کے کپڑے پڑ گئے، کیڑے پڑ گئے۔ جب کیڑے کاٹتے تو آپ درد کی تکلیف سے فرماتے، یا ربی یا ربی، اے میرے پالنے والے، اے میرے پالنے والے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، یعنی اے میرے صابر بندے، میں تیرے پاس ہوں، میں تیرے پاس ہوں۔ آپ اس جواب سے بہت خوش ہوئے اور درد کی تکلیف بھول جاتے۔ کہتے ہیں کہ آپ کے جسم شریف میں 12,000 کیڑے پڑ گئے تھے۔ جب کیڑا زخم سے نیچے گرتا، آپ اس کو اٹھا کر پھر اس کی جگہ رکھ دیتے کہ یہ بے جگہ ہو کر پریشان نہ ہو۔ اللہ اکبر، نبوت تیری شان، کتنا سخت امتحان، سننے والے بھی حیران۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ اے ایوب، تمہارے بدن میں جتنے کیڑے ہیں سب ہمارا ذکر کرتے ہیں اور اس ذکر کا ثواب ہم تم کو دیا جاتا ہے۔ یہ خوشخبری سن کر آپ بہت خوش ہوئے۔ روزانہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزاج پرسی کے لیے حضرت جبرائیل آتے تھے۔ جب آپ کو زخموں سے خون پیپ بہنے لگا اور بدبو پیدا ہو گئی تو بی بی رحمت کا دل گھبرایا اور کہا، اے نبی، اے صاحب مال و منال، کیا ہے، کیا سے کیا آپ کا ہوا جاتا ہے حال؟ ماں بھی رخصت، مال بھی رخصت ہوا اور اولاد بھی، آئی نوبت اب تمہاری جان کی۔ آپ نے فرمایا، اے غمخوار اللہ کی نبی اور نیک بندے، امتحان میں بڑی بڑی تکلیفیں اٹھایا کرتے ہیں۔ دیکھو تمہارے دادا یعقوب علیہ السلام کتنی مدت تک یوسف علیہ السلام کے غم میں روتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے اور امتحان میں پورے اترے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک خوفناک کنویں میں ڈالے گئے، پھر 13 سال قید میں رہے اور امتحان میں پاس ہوئے۔ اے رحمت، ہم کو بھی چاہیے کہ امتحان میں ثابت قدم رہیں۔ اور فرمایا، میرے بدن سے پیپ اور خون بہتا ہے اور بدبو پیدا ہو گئی ہے، یہ مسجد پاک جگہ ہے، مجھے کسی اور جگہ لے چلو۔ بی بی رحمت ایک چبوترے پر لے آئیں۔ زخموں کی بدبو سے لوگ گھبرا گئے اور بی بی رحمت سے کہا کہ اس بیمار کو باہر جنگل میں لے جاؤ، ورنہ ہم ان کو پتھروں سے مار ڈالیں گے۔ آپ نے ان کی بے رحمی دیکھ کر بی بی رحمت سے فرمایا کہ بہتر یہی ہے کہ تم باہر بستی سے دور مجھے لے چلو۔ یہ لوگ مجھ کو بہت جلدی بھول گئے، یہ کس قسم کی مدد نہیں کر سکتے۔ تم اس طرح کرو کہ بستی سے باہر جا کر راستے میں بیٹھ جاؤ، اگر مسافر راستہ میں ملیں تو ان کو بلا لاؤ، وہ مجھے یہاں سے اٹھا کر باہر لے جائیں گے۔ بی بی رحمت راستے پر پہنچی کہ 2 جوان مسافر آئے۔ ان سے فرمایا کہ اے جوانوں، کچھ دکھیا کی بھی مدد کرو گے؟ کہا، ضرور کریں گے۔ فرمایا، میرے شوہر سخت بیمار ہیں، ان کو اٹھا کر یہاں باہر کوڑے پر پہنچا دو۔ جوانوں نے کہا، بی بی جی، تمہارے شوہر کا کیا نام ہے اور وہ کون ہیں؟ فرمایا، اللہ کے نبی ایوب ہیں۔ جوانوں نے کہا، وہ ایوب، وہ پیغمبر، وہ خلیل اللہ کا نور نظر، چل بتا اے صالحہ وہ ہیں کدھر، جان بھی قربان ہیں ایوب پر۔ دونوں جوان بی بی رحمت کے ساتھ آئے اور حضرت ایوب کو سلام کیا اور آپ کو وہاں سے اٹھا کر بستی کے باہر ایک کوڑے کے ڈھیر پر پہنچا دیا اور سلام کر کے چلے گئے۔ آپ نے بی بی رحمت سے فرمایا کہ یہ دونوں جوان فرشتے جبرائیل اور میکائیل تھے، جو اللہ کے حکم سے نبیوں کی خدمت اور مدد کو زمین پر آیا کرتے ہیں۔ پھر آپ نے بی بی رحمت سے فرمایا، اے غمخوارو، تم میرے ساتھ کیوں تکلیف اٹھاتی ہو؟ میں تم کو خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ جہاں تمہارا دل چاہے چلی جاؤ اور آرام کرو۔ انہوں نے فرمایا، اے اللہ کے نبی،
اور میرے سر کے تاج، یہ آپ کی مہربانی ہے کہ میری تکلیف کو پسند نہیں کرتے، لیکن قیامت کے روز خدا کو کیا جواب دوں گی جب وہ فرمائے گا کہ ایس و آرام میں تو ہمارے بندے کے پاس رہی اور تکلیف میں چھوڑ کر الگ ہو گئی، میں تو اپنی زندگی کو آپ پر قربان کر دوں گی۔ آپ یہ جواب سن کر بہت خوش ہوئے۔ آپ 7 برس اسی کورے پر پڑے رہے اور جو کچھ کھاتے پیتے وہ پیپ بن کر بہہ جاتا، مگر زبان اور دل سے اللہ کی یاد میں لگے رہتے۔ بی بی رحمت محنت مزدوری کر کے ایک آدھ روٹی لاتی، خود بھی کھاتی اور آپ کو بھی کھلاتی۔ مزدوری یہ تھی کہ لوگوں کے دروازے پر جا کر کہتی، اے گھر والو، کوئی مجھ سے پانی بھروا لو، کوئی مجھ سے جھاڑو لگوا لو، کوئی مجھ سے اناج پسوا لو، کوئی مجھ سے برتن اور کپڑے دھلوا لو اور اس کے بدلے ایک روٹی دے دو۔ شیطان دشمن انسان کو اب بھی چین نہیں پڑی اور ایک بزرگ صورت میں بن کر بستیوں میں پھر پھر کر لوگوں سے کہہ پھرا کہ اس عورت کو اپنی بستی میں نہ آنے دو اور اس سے کوئی کام نہ لو، اس کا آدمی کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہے، اس پر خدا کا غضب ہے اور یہ اپنے ہاتھوں سے اس کا خون پیپ صاف کرتی ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ مر جائے تم کو بھی لگ جائے۔ لوگوں نے یہ بات سن کر بی بی رحمت کو دھکے دے کر بستی سے باہر نکال دیا اور سب بستی والوں نے کہا، خبردار جو پھر یہاں آئی۔ آپ روتی ہوئی حضرت ایوب کے پاس آئیں اور آپ سے کہا، بنت یوسف زوجہ ایوب کو، نور دیدہ دختر یعقوب کو، قوم نے صد ہی دھکے دے دیے، ایسے وہ اللہ سے بے ڈر ہوئے۔ کچھ نے کھایا ترس ایک لاچار پر، کچھ نے آیا رحم ایک بیمار پر۔ آپ نے فرمایا، اے رحمت، ہمارا امتحان ہے، صبر کرنے کا مقام ہے، گھبرایا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے، صبر کا بدلہ بہت اچھا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بہت جلدی آرام اور خوشی دیکھو گی۔ اب اس کوڑے پر میرا دل نہیں لگتا، بستی سے دور کہیں جنگل میں جھونپڑی بناؤ اور وہاں لے چلو۔ بی بی رحمت نے درختوں کے شاخوں سے اور پتوں سے کچھ سایہ سا بنا لیا اور یہ بے انتظار تھا کہ کوئی مسافر آئے، کیونکہ بستی کے آدمی سب دشمن تھے اور حضرت ایوب خود بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ یہ پریشان دیکھ کر فرشتے بھی گھبرا گئے۔ فرشتوں نے عرض کی، اے رب کریم، ہم کو اجازت ہو تو ہم رحمت کی مدد کریں۔ 4 فرشتوں کو حکم ہوا کہ جاؤ ہماری تابداری بندی کی مدد کرو۔ فرشتے آدمی کی صورت میں آئے اور انہوں نے حضرت ایوب کو اٹھا کر جھوپڑی میں لٹا دیا۔ وہ فرشتے کہنے لگے، یہ اللہ کے نبی ہیں اور جنت میں بادشاہ ہوں گے، مگر اس دنیا فانی میں یہ ٹوٹی ہوئی حالت ہے۔ فرشتے آپ کو سلام کر کے روتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، بی بی رحمت، یہ وہ فرشتے تھے جو جنت میں میری کوٹھیوں کے دربان ہوں گے۔ آپ 7 روز کے فاقے سے بے ہوش ہو گئے۔ بی بی رحمت آپ کو چادر اڑا کر ایک بستی میں گئیں اور ہر دروازے پر کہتیں، اے گھر والو، اللہ کے نبی ایوب کے فاقے سے بے ہوش ہیں، کوئی ایک روٹی ان کو دے دو اور اللہ سے جنت لے لو۔ سب گھر والے جواب دیتے کہ دور ہو جا، یہاں کھڑی بھی نہ ہو۔ آپ بے امید ہو کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئیں کہ اتنے میں شیطان ایک بزرگ آدمی کی صورت میں آیا اور کہا، اے رحمت، تیرا شوہر ایوب اور تیرے باپ دادا کا یہ نام ہے، تم سب لوگ پہلے بڑے دولت والے تھے، اب محتاج ہو گئے اور ایوب بیمار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آسمان والے خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ اس خدا کا اختیار آسمانوں پر ہے اور یہاں زمین پر میں خدا ہوں، یہاں میرا اختیار ہے، اور ایوب میرا کہنا نہیں مانتے، میری عبادت نہیں کرتے، اس لیے میں نے غصہ میں آ کر ان کو اور ان کے کنبہ کو تباہ اور برباد کر دیا۔ تمہاری پریشانی پر مجھے رحم آتا ہے۔ لو، یہ بکری کا بچہ لے جاؤ اور آسمان والے خدا کا نام لے کر ان کو ذبح نہ کرنا اور پکا کر ایوب کو کھلا دینا، اور پھر میری قدرت کا تماشا دیکھنا، گوشت کھاتے ہی تندرست ہو جائیں گے۔ آپ غم اور فاقے کی وجہ سے بے حواس تھیں، شیطان کے دھوکے میں آ گئیں اور سمجھی کہ شخص جو غیب کی باتیں بتلاتا ہے تو ممکن ہے زمین پر اسی کا اختیار ہو۔ بکری کا بچہ لے آئیں اور سب قصہ حضرت ایوب سے بیان کیا۔ آپ کو بہت غصہ آیا اور فرمایا، اے رحمت، کیا تو نہیں جانتی کہ جمی آسمان اور مخلوق کا خالق اور مالک
وہی ایک خدا ہے اور اسی کو سب کا اختیار ہے۔ وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، وہی بیماریوں کو شفا دیتا ہے۔ اور یہ تو شیطان تھا، اسی بے ایمانی کے دھوکے سے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکالے گئے۔ بی بی رحمت شرمندہ ہو گئیں اور کہا، واقعی مجھ سے غلطی ہوئی، میں اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا، اے رحمت، یہ بتلاؤ کہ ہم عیش و آرام میں کتنی مدت رہے؟ کہا 80 برس۔ آپ نے فرمایا کہ تکلیفوں میں کتنا زمانہ گزرا؟ کہا 18 برس۔ آپ نے فرمایا تو تم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بے انصافی کی، اس کی بھیجی ہوئی تکلیفوں پر کم سے کم 80 برس تو ہم کو صبر کرنا چاہیے۔ آج سے میں تمہارے ہاتھ کی کوئی چیز نہیں کھاؤں گا، اور اپنے ایک سچے خدا کی قسم، اگر میں اچھا ہو گیا تو تمہاری اس غلطی پر 100 کوڑے ماروں گا۔ پھر آپ اس سخت پریشانی حالت میں بہت گھبرائے کہ اب شیطان بی بی رحمت کے ذریعے سے میرا ایمان خراب کرنا چاہتا ہے، اور بے چین ہو کر یہ دعا کی، آپ پڑھیے، مجھ پہ سختی اے خدا، کس سمت میں جاؤں، مدد تیرے سوا، سب سے بڑھ کر رحم والا ہے تو، دکھ بے کس کا سہارا ہے تو، مجھ کو شیطانوں کی چھیڑوں سے بچا، مجھ پہ وہ غائب ہو نہ جائیں اے خدا۔ آپ یہ دعا مانگ رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا سلام اور پیغام لائے کہ اے ایوب، تم بڑے صابر و شاکر بندے ہو، ہم تم سے بہت خوش ہیں، تم نے دعا کی اور ہم نے قبول کی، اب تم اپنی ایڑی زمین پر مارو اور ہماری قدرت کا تماشا دیکھو۔ آپ نے اپنی ایڑی ماری اور پانی ابلنا شروع ہو گیا، اور ذرا سی دیر میں پانی کا چشمہ بھر گیا۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ آپ اس پانی میں غسل کریں اور پئیں۔ آپ نے غسل کیا اور خوب پیاس بھر کر پانی پیا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے صحت یاب ہو گئے اور نہایت حسین و جمیل نوجوان بن گئے، اور تمام بدن چاندی کی طرح چمکنے لگا، اور 12,000 کیڑے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے بدن سے باہر ہو گئے اور سب سونے کے بن گئے۔ پھر حضرت جبرائیل نے آپ کو جنتی کپڑے پہنائے اور کھانے کو جنت کا ایک سیب دیا۔ آپ نے آدھا کھایا اور آدھا بی بی رحمت کے لیے رکھا۔ وہ اس وقت روٹی کی تلاش میں گئی ہوئی تھی، آخر بھوکی پیاسی لوٹ آئیں۔ آپ کو جھوپڑی میں نہیں پایا تو نہایت پریشان ہو کر ادھر ادھر تلاش کرنے لگی۔ حضرت جبرائیل نے پوچھا کہ بی بی، تم کس کو دیکھ رہی ہو؟ فرمایا، میں اپنے بیمار شوہر کو دیکھتی ہوں، خدا جانے ان پر کیا گزری۔ انہوں نے کہا، یہاں تو کوئی بیمار نہیں ہے۔ آپ بے چین ہو کر رونے لگیں۔ حضرت ایوب نے فرمایا کہ تم اپنے بیمار کو پہچانتی ہو؟ کہاں ہیں؟ جس وقت وہ جوان تھے آپ جیسے تھے۔ آپ نے فرمایا، غم نہ کر رحمت، نہ گھبرا دل میں تو، میں ہی ایوب ہوں اے نیک خو، فضل مجھ پر اللہ کر دیا، پہلے سے بہتر کر دیا اللہ نے، ہو گئی اب رحمت پروردگار، نعمتیں اب اس نے دے دی بے شمار، شکر کس منہ سے ادا اس کا کروں، کر دیا ابلیس کو حسن جبوں۔ یعنی اے غمخوار تابداری بیوی، اپنا دل خوش کرو، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ذرا سی دیر میں مجھ کو صحت بخشی اور دوبارہ جوانی عطا کی، امتحان میں پاس کر دیا اور میرے دشمن شیطان کو شکست دی، حارثی اور ظالم اپنی مراد کو نہ پہنچا۔ لو یہ جنت کا سیب کھاؤ۔ بی بی رحمت سیب کھانے سے نوجوان شہزادی بن گئیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے فرمایا کہ بی بی رحمت کی غلطی پر جو قسم کھائی تھی وہ اس طرح پوری کیجیے کہ 100 جھاڑو کے تنکوں کو مٹھی میں لو اور بی بی رحمت کے بدن سے لگا دو، بس قسم پوری ہو جائے گی۔ یہ ہلکی سی تدبیر اس لیے مقرر ہوئی کہ بی بی رحمت سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہیں۔ آپ نے اللہ کے حکم کے موافق قسم کو پورا کر دیا، بس تابداری اور صبر کا تاج بی بی رحمت کے سر پر ہے، ان کی بھول چوک معاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی سب اولاد اور باندی غلام دوبارہ زندہ کر دیے، اور 2 چند اولاد اور مال و دولت اور کل سامان عطا فرمایا۔ 3 رات اور 3 دن سونے کی ٹڈیاں برسیں، اور ہمیشہ کے واسطے آپ صابر و شاکر مشہور ہوئے، اور آپ کا ذکر مبارک صابر و شاکر لوگوں کے لیے رہبر بنا۔ اور اللہ تعالیٰ فرمایا، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ
یعنی اے ہمارے بندو، ہمارے پیغمبر ایوب کے حالات پڑھو اور صبر شکر کرنے کا طریقہ سیکھو۔ 400 برس کی عمر شریف پا کر آپ نے وفات پائی اور بی بی رحمت کی خدمت اور تابداری کا صبر کا کمال نیک بیویوں کے لیے ایک بہترین نمونہ بنا۔ ان مبارک حالات میں اگر کوئی سمجھے تو بڑے بڑے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔